अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और अगले रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की। लेकिन ये कितना मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात के मुज़ाकरात की पेशकश नून लीग जो है वो कहती है कि किसी भी शर्त पर मुज़ाकरात नहीं होंगे और पीटीआई के अंदर भी अब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। कोई कहते हैं कि जी शर्त नहीं है, मुतालबात हैं, शर्तें नहीं हैं और शर्त के बगैर भी डायलॉग होगा। और फिर अदालत जो अडयाला जेल है वहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप लोगों को किसने कहा है कि इतना आप गिर कर हुकूमत के पीछे पड़ें कि डायलॉग करने की ज़रूरत है। आप लोग अपने मुतालबात सामने रखें। ये इमरान खान साहब ने अपने तमाम साथियों को कहा, कुछ नाराज़ भी हुए और ख़ास तौर पर इस बात पर कि जब कहा यह जा रहा था कि जी सिविल नाफरमानी वाली जो कॉल है उसको वापस लेना चाहिए, उस पर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब जो मैंने कह दिया इस पर अमल होना चाहिए और आप किसी भी तरह अपनी कोई कमज़ोरी हुकूमत के सामने ना रखें और बेग ना करें इनके लिए डायलॉग के लिए। महमूद खान अचकज़ई जो कि पीटीआई के हमदर्द भी हैं, वो कहते हैं कि जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो सिविल नाफरमानी की अपील या कॉल जो है वो नहीं देनी चाहिए पीटीआई को। और पीएमएलएन के अंदर के मामला भी कुछ थोड़े से डिस्कस करेंगे। अगले रोज़ खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके क्या खदशात हैं, क्यों उनको मियां नवाज शरीफ साहब से 1 साल का अरसा होने लगा है मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी, और ऐवान सदर में क्या चल रहा है। एक तो हमें पता लग गया कि आज उस पर ऊपर जवाब भी आया हाफिज हमदुल्ला साहब का, और जो थे बिल मदरसे वाले बिल के हवाले से, और फिर उसके ऊपर हाफिज हमदुल्ला साहब का ख्याल है कि ये फेटफ के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस पे अता तारा साहब ने भी इसका रिबटल दिया और उन्होंने कहा कि कहीं पे भी एतराज़ात जो आए हैं ऐवान सदर से उसमें कहीं पर भी फेटफ का जिक्र नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शहला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप सबकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि पहले ये जो मुज़ाकरात मशरूत गैर मशरूत, इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है जमहूरियत के लिए। अभी आपने कहा कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने खुद 2 कंडीशंस रखी। नहीं, देखो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, वो कहीं और से आई है। और अगले ही रोज हम सुन रहे थे बैरिस्टर अली जफर साहब ने वाज़े तौर पर कहा था कि 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से भी, और जो उनके सियासी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि अगर डायलॉग होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए? तमाम स्टेक होल्डर्स को पीछे खड़ा होना होगा या तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर बात करने की, लेकिन वो शक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पर कि वो असल में चाहते क्या हैं। शहला रज़ा साहिबा, अब ये सूरत हाल है और हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अब दिस इज़ हाई टाइम कि बैठ जाएं, बात कर लें। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इंतखाबात से पहले भी, इंतखाबात के बाद भी, और फिर जॉइंट सेशन से पहला जो खिताब था मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर यही कहा था। तो ये आपको पीपल्स पार्टी को भी कहीं पे कोई शक हो रहा है पीटीआई की नीयत पर? नीयत पर अगर पीपल्स पार्टी को नहीं भी हो तो जो भी तारीख़ पर, सियासी तारीख़ पर नज़र रखते हैं, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जब 2018 में पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई तो उस वक्त भी जो उनकी अपोजिशन थी वो ये कह रही थी कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं।
پھر بہت سارے نیشنل سیکیورٹی کے میٹر آئے جب بھی جو ہے وہ کمی محسوس کی گئی کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ اس میں بیٹھیں، جبکہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی حساس نوعیت کے معاملات تھے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ ہٹ گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور پھر یہ مسئلہ چلا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور ان کی سینئر لیڈرشپ شاہ محمود قریشی اور دوسرے جو تھے ان کے ایک کمیٹی بنائی خود انہوں نے، اور اس کمیٹی اب بغیر مطالبات کے تو دیکھیں نہیں ہوتے نا مذاکرات، مطالبات ہوں گے، دونوں فریقین گین کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مقصد کی بات کریں. تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے 80% اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے. تو 80% تو بہت ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مقصد کے قریب ہیں، لیکن جو لیڈر ہیں بانی پی ٹی آئی انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا. حال میں ہم نے دیکھا 26 امینڈمنٹ کے میٹر پہ کہ عامر ڈوگر صاحب نے فلور پہ ہاؤس کے کہا اسمبلی میں کہ اگر یہ امینڈمنٹ تھیں تو اس میں ایسی کیا بات تھی، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. پھر وہ آتے رہے، بیٹھتے رہے، مولانا کو پورا انہوں نے اپنا موقف دے دیا کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. پھر ایک دن ڈیلے کیا گیا اور پھر وہ اڈیالہ گئے. وہاں پہ پھر وہی ہوا کہ ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر وہ چیف جسٹس کو جو فائنلائز کرنا تھا اس کمیٹی میں بھی جانا چاہتے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ کے ذریعے کہلوایا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. پھر کمیشن والے میٹر ہوئے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 2 مظاہرے ہو چکے ہیں. ایک میں جب امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ 12 ضلعوں سے واپس ہوتے ہوئے چلے گئے تھے، اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی کہ یہ نہیں کریں. اور اس دفعہ تو میں تو ہیلی کہہ رہی تھی، لیکن کل مجھے کھوسا صاحب نے تصحیح کی کہ جیٹ بھیج کر بیرسٹر سیف کو بلایا گیا، یعنی کہ حکومت بات چیت کر رہی تھی 26 تاریخ کو، 26 نومبر کو. جبکہ دیکھیں ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا کہ آپ نہ آئیں، اور ایک قانون جو ہے پیسفل اسمبلی کے نام سے، ٹائٹل کے نام سے، وہ پاس ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں اجازت لینی ہوگی 7 دن پہلے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نہیں لی گئی تھی. اس کے باوجود حکومت ان کو کہہ چکی تھی کہ آپ سنجانی لے لیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے ہم آئیں گے، بیٹھیں گے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے، اور ہم اپنے قائد کو چھڑانے آ رہے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر کو بھی انگیج کیا گیا کہ وہ اڈیالہ جاتے تھے، آتے تھے، اور بیرسٹر گوہر سے یہ کہا گیا کہ آپ اس بات پہ انڈیا دے دیا ان کو کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کو یہ کہا ہوا تھا کہ نہیں آپ ڈی چوکی جائیں گی. بعد میں خود ہی سامنے آئی یہ بات. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت نہیں چاہتی یا دوسری پارٹیز بھی نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں. الٹیمیٹلی پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، سب چاہ رہے ہیں مذاکرات ہوں. لیکن ابھی بھی دیکھیں کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، گڈی گڈی اور یہ سب. تو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ بھی چاہتی ہے، کیونکہ میں پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو وہاں پر بالکل یہ بات کی گئی کہ آپ کو پورا اسمبلی میں حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات کریں. اور آپ دیکھیں کہ پہلے دن عمر ایوب، پھر بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر صاحب نے طویل تقریریں کی، لیکن سب نے پیشنس سے سنا. پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ، وہ سب راضی تھے، انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ سے ہی رستہ نکلنا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ خورشید شاہ صاحب کرتے ہیں اس کو بھی ہم فعال کرتے ہیں تاکہ کوئی بات ہو تو وہاں سے بھی ہمیں سب پارٹیز ہوں گی کہ 2 پارٹی کے ہی درمیان نہ ہو. ایک ایسا پلیٹ فارم بھی موجود ہے جس میں تمام پارلیمنٹ میں جو پارٹیز ہیں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے. تو اب کیا ہونا ہے یہ نہیں معلوم. فضل الرحمان صاحب بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ 12 مرتبہ کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر باقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ 24 نومبر والا بھی ابھی آپ منسوخ کر دیں. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، اب یہ ساری صورتحال ہے، کچھ تو متضاد قسم کے بیانات آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. اور پھر جب کمیٹی بن گئی ہے اور ان کو مذاکرات کا ہی کہا گیا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ اتنی منتوں پہ کیوں اتر آئے ہیں.
تو یہ ہے کیا, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹیمپریچر یا بیانات حکومت کی طرف سے بھی ذرا سخت آ رہے ہیں, جو کہ یقیناً غلط بات ہے, کیونکہ اونس جو ہے زیادہ تر حکومت پر ہوتا ہے. اگلے روز ہمارے پروگرام میں کچھ لیڈرز نے یہ بھی کہا کہ 60% جو ہے ٹیمپریچر کو کام ڈاؤن کرنے میں وہ حکومت کا کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ. میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں, پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہوں. پاکستان میں وہ جو جوڈیشری نہیں چاہتا ہوں, جس کو میں اپنا بندہ پی ٹی آئی والے اپنے اور نون لیگ والے اپنے اور پیپلز پارٹی والے اپنے ججز لے کر آ رہے ہیں, کوئی یہ جج لے کر کوئی یہ تو سبزی منڈی لگ گئی ہے. مطلب جوڈیشری کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں, یا تو ہم جوڈیشری کو اپنے بندے لانا شروع کر دیے ہیں. اور یہ نہیں, یہ نہیں ہے, یہ آزاد نہیں رہی. جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو طریقہ کار ہے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا وہ غلط ہے. وہ پاکستان کی جوڈیشری جو پہلے ہی خراب تھی اس کو فردر خراب کر دے گی. آگے بات کرتے ہیں. انہوں نے بات کی چارٹر آف اکانومی کی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یا تو میں غلط پالیٹکس سمجھتا ہوں یا ان لوگوں کا کانسیپٹ پالیٹکس میں فرق ہے. جو آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی اکانومی کے ارد گرد گھومتی ہے. آپ اکانومی کو کیسے ہینڈل کرتے ہو. میں پیپلز پارٹی یا میں نون لیگ کے طور طریقہ آف اکانومی کو میں فالو کر ہی نہیں سکتا. چلیں اسی وجہ سے آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں, میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں, یہ ختم کر لینا دینا. میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں دو آپ کو دو وجوہات بتا رہا ہوں کیوں. دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی, پاکستان تحریک انصاف نے کچھ صحیح یا غلط فیصلے لیے, اس سے ایک دم جی ڈی پی گری تھی, لیکن ود ان 1-2 ایئرز وہ 6.2 پر چلی گئی تھی. یہاں پہ یہ لوگ جب آئے تھے اسی طرح جی ڈی پی گری تھی, تقریباً اتنی نیچے گری تھی, اس سے ذرا زیادہ نیچے گری ہوگی, اتنی گری ہوگی. لیکن ابھی تیسرا سال ہو رہا ہے اور یہ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ رہی. آج بھی اگر آپ دیکھیں ٹیکس ہدف یہ لوگ کم انہوں نے نہیں کر سکے. زراعت نیگیٹو گروتھ پر ہے, جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے وہ زیرو گروتھ پر ہے, جو کارپوریٹ پروفٹ ہے وہ نیگیٹو پر ہے, جو اس کے علاوہ جو پاورٹی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں سے جو بیرون ملک والے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے نکال رہے ہیں. میں اگلے روز رپورٹ دیکھ رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتفاق کریں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی, اس طرح سے ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی. تھوڑا سا اپنا کوشچن ریفریش کر دوں آپ کے, میں ڈائیلاگ کی طرف میں آپ سے کوشچن. دیکھیں بالکل آپ نے جو چیزیں مینشن کی ہیں بالکل بجا ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہی ابھی تک, اور حکومت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جناب بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انکریز ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہم اگلے روز ہی دیکھ رہے تھے کہ آئی پی اوز بھی ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں, اور سائزبل نمبر ہے, اور انہوں نے پروفٹ بھی کمایا ہے. مطلب انیشل پبلک آفرنگ میں پروفٹ پر گئے ہیں. تو وہ دیٹ از صرف بینک وغیرہ کے علاوہ مین جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے نہیں کیا, صرف چند ایک نے کیا. لیکن اینی وے میں آپ کی بات بتاتا ہوں جس میں آپ بات کر رہے تھے, شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ کنڈیشن ہو یا اس کے وہ شرط ہو. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ اگر اس لحاظ سے جائے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا, دیٹ از اے کنڈیشن. اگر میں کہتا ہوں دیکھو یہ میری سب سے پہلے کہ یہ میری 5 رکنی کمیٹی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے, اور میں آپ سے 2 چیزیں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکس ہو. اب وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ جب ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, اور یہ جائز ہیں. پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرو. پولیٹیکل پرزنرز کیا ہیں؟ یہ لوگ ہمیشہ کہتے رہتے کہ آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال گزارے, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے نا, لیکن یہ کہتے ہیں وہ پولیٹیکل پرزنر تھے. دیکھیں جب آپ کیسز کرتے ہیں, خود بھی کہتے ہیں نا کہ احتساب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے. سن لے میں بات لیں نا, اس وقت جب آپ نے 1.5 ہفتے 2 ہفتوں کے اندر 200 کیسز کر دیے تو وہ پولیٹیکل ہی ہو گئے نا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کیس لوگوں کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ود ورکرز ان کو آپ رہا کرو.
ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کے کیسز ختم کرو جیسے آپ لوگوں نے اپنے کیسز ختم کیا, ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے. اس کے بعد دوسرے جو ڈیمانڈ ہے ہم کہہ رہے ہیں اب جو کیسز آپ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہو ان کو فری فیئر ایک ایسی کمیشن بناؤ جو اس کو انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ دیکھے. اگر ہم غلطی پر ہیں ہم سوری بھی کہیں گے, ہمیں سزا بھی دو. اگر کوئی اور غلطی پر ہے, ہم غلطی پر نہیں ہے, تو ان کو سزا دو اور ان کو سوری کہنا چاہیے. اس سے زیادہ جائز ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ڈیمانڈ از ناٹ اے پری کنڈیشن, یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم بات کرتے اور ان پہ بات کریں. اور اب اگر فرض کریں, میں بتا دیتا ہوں, فرض کریں اب یہ خاتون ہے, وہاں پہ ایک 78-79 سالہ خاتون ہے جو کینسر سروائیور ہے, ان کو پرابلم ہوا ہے ساری چیزیں. اب وہ سی آر پی سی جو پاکستان کا لا ہے, سی آر پی سی 497 سب کلوز 1, اس کے تحت وہ کیٹیگری میں آتی ہے کہ ان کو بیل ملنی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. آپ ان کو بیل دے دو. آپ ان کے جو بہت سارے لوگ ہیں, اچھا وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز نہیں ہیں, یہ کنڈیشنز نہیں ہیں, یہ کنڈیشنز نہیں ہیں. دیکھیں کنڈیشن غیر مشروط بیٹھ جائیں ٹیبل پر اور اس کے بعد یہ مطالبات رکھ لیں کہ جی ان چیز پہ کیا آپ دے سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں. کھانے پینے کے لیے بیٹھ جائیں کہ آؤ جی انکنڈیشنل آپ بیٹھ جائیں. نہیں دیکھیں بات ہو جاتی ہے, شروعات ہوتی ہے نا, چائے کے کپ پہ بیٹھ جائیں, نہیں سر, کھانے پینے پہ بیٹھ جائیں. یہ اس ملک کا, دیکھیں یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یا یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کے لیے پرابلم ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ حل نہیں کرو گے, فرض کریں آپ کا جوتا آپ کو بہت زیادہ کاٹ رہا ہے, جب تک آپ وہ کہو گے, میں کہوں گا کہ نہیں آپ تم جوتا پہن کے بیٹھے رہو گے, آپ کو وہ تنگ کر, آپ اسے کیا بات کرو گے. سو فرسٹ آف آل یو وانٹ ٹو بی ریلیکس, فرسٹ آف آل یو وانٹ ٹو بی ریلیکس. آپ کو میں نے ایک ریلیکسیشن دینی ہے کہ کئی چیزیں آپ جوتا اتار لو اور آرام سے بیٹھ جاؤ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. دانیال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی حکومت سے مذاکرات میں شرط نہیں, مطالبات رکھ رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ڈائیلاگ ہونا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کی پشت پر کھڑا ہونا پڑے گا, اور ان کو پی ٹی آئی کی نیت پر تھوڑا سا شک بھی ہے. ابھی شیلا رضا صاحبہ نے ایک سیریز آف ایونٹس بتائے کہ کہاں کہاں سے معاملات کو ہم لے کر چلے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ سیریسلی ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اڈیالہ جیل سے پیغام یہ آتا ہے کہ آپ اپنی کمزوری سامنے نہ رکھیں, آپ ڈنکے کی چوٹ پر مذاکرات کریں اور مطلب پیچھے پیچھے نہ پھریں کہ جی ہم سے مذاکرات کریں. بیرسٹر دانیال چودھری. دیکھیں جی, یہ وہ جماعت ہے جو مذاکرات کی بات کرتی ہے, جس نے پاکستان کے بچے کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا. یہ وہ جماعت ہے جو مذاکرات کی بات کرتی ہے. دیکھیں ہم جب 26ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے, ہم نے تب ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, آپ بیٹھ کر اس پہ اپنا رائے دیں اور ساتھ چلیں. نقطہ کوما تک ان سے پوچھ کے لگا, لیکن پھر میں نہ مانو کی رٹ نے ان کو واپس لے کے جانے پر مجبور کیا. یہ جو لوگ ہیں دیکھیں, یہ ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان مستحکم ہو, ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں روزگار آئے, ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان بہتر ہو. تو یہ کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہاتھ ایک گلے پہ ہوتا ہے یا گہربان پہ, تو جب نہیں چلتی تو پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں. یہ آج کیا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ پاکستان کو اس حکومت سے نجات دو, ان کو نکال کے باہر پھینکو, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی حکومت سے پاکستان کو نجات دے گا. ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہر کسی کے سامنے جس نے اس دن کہا تھا کہ ان کو لا کر آپ سنجانی کے مقام پر بیٹھنے دیں. ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کنٹینرز اٹھا کر ان کو بیٹھنے کا کہا, لیکن یہ وہاں سے ڈی چوک تک آئے, لوگوں کی لاشیں گرائی, کیونکہ یہ مذاکرات نہیں, یہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے, اس ملک کے خلاف علم اٹھا کر آئے تھے, اس ملک کی حکومتوں کو گھر بھیجنے کے لیے آئے تھے. اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے وہ انٹرنیشنل یا لوکل بات کریں گے, تو انہوں نے آپ کو تفریق اور نفرت کے علاوہ ان سے کچھ نہیں نکلے گا. پاکستان کی کے پی کے کی عوام نے میاں نواز شریف کو اعتماد دیا, ان کو جب اپنا لیڈر چنا تو ہم نے کیا دیا, ہم نے ان کو ہزارہ موٹر وے دی, ہم نے ان کو سی پیک دیا, ہم نے انفراسٹرکچر دیا. جب ان کو دیا, پچھلے 11 سال سے بیٹھے ہیں.
دانیال بات یہ ہے کہ اگر حکومتی لوگ اپنے لہجے میں ذرا نرمی لائیں گے تو شاید یہ شک والی بات بھی ختم ہو جائے اور بسم اللہ کر کے ملاقات بھی ہو سکتی ہے, مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس پر بھی آگے بات کریں گے. شیلا رضا صاحبہ, خرم دستگیر صاحب جو کہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ کچھ اوور آل جو صورتحال ہے پاکستان کی اس پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا جو لاسٹ حصہ ہے ان کی گفتگو کا, اس میں میں بیرسٹر دانیال سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقات کرنے کی کافی دفعہ کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی. شیلا رضا صاحبہ, انہوں نے گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگانے کی سکت تھی, کیونکہ سوال یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کا وہ جو نعرہ ہے وہ کہاں گیا. انہوں نے کہا وہ سکت ان کی پارٹی میں نہیں رہی. اور دوسرا جو انہوں نے بتایا کہ ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں متوسط طبقے والے. اچھا دیکھیں, آپ ایک سہارا دیے ہوئے ہیں اس حکومت کو, پیپلز پارٹی, آپ لوگوں کے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ان کے کوئی 3 پالیسی میٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر ان کے کوئی کنسرنز ہیں, تحفظات ہیں. دیکھیے خرم دستگیر صاحب اپنی پارٹی پہ بات کر رہے ہیں اور وہ آپ ایڈریس نہ کریں, وہ لاسٹ والا اس کو بے شک چھوڑ دیں. اور جہاں تک جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہے نا مڈل کلاس چھوڑ کے جا رہی ہے, تو میں ہمایوں صاحب کی بات سے اس کو ریلیٹ کروں گی. بات ہو رہی تھی کہ ڈائیلاگ کی دعوت دی جاتی رہی, تو آپ نے کہا کہ ہم نے ان کے اکانومی کے طریقے سے مطمئن نہیں ہیں. کسی بھی حکومت کا پہلا سال بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن 3 سال ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لے کے چل سکتے ہیں اکانومی یا نہیں. تو ان کے اپنے فائنینس منسٹر کا بیان ہے کہ ہم نے 76% پاکستان کے قرضے میں اضافہ کیا. تو آپ سے کو ضرورت تھی چارٹر آف اکانومی کی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ نہیں ڈسکس کر رہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا, بات آپ کے رویے پہ ہو رہی ہے کہ آپ ڈائیلاگ کی طرف نہیں آ رہے تھے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب پہ کیسز تھے نا, کیسز کے درمیان کون جیل میں ہوتا ہے؟ پنشمنٹ پہ ہوتا ہے. تقریباً ان کو ملا کے 14 سال جیل میں رکھا گیا, اور وہی گھسے پٹے کیسز جس میں کوئی جان نہیں تھی, ڈیسائیڈ ہو گیا تھا 11 سال میں کہ یہ کچھ نہیں ہے, آپ آئے, آپ نے پھر یہ شروع کر دیا. آج آپ کو آج نہیں بنائے تھے نا, تو لیکن پتا تو تھا نا, آپ نے ان کو یوز کیا. آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ فریال صاحبہ بھی 60+ ہیں, جو آج آپ مجھے کانسٹیٹیوشن کے کلاس بتا رہے ہیں. جب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر رہی ہیں, اور وہ کیا تھا, ایک بینک سے دوسرے بینک کا ٹرانزیکشن تھا 1 کروڑ روپے کا. مطلب حد ہوتی ہے بے شرمی کی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے نیب میں امینڈمنٹ کیے ہیں تو اس کا فائدہ ان کے بانی پی ٹی آئی کو ہوا ہے, ہمیں نہیں ہوا, ہم بھگت چکے اپنے سارے مسائل. تو بات جو ہے نا اس کو ان چیزوں سے آگے آ کے سوچنا چاہیے. اب رہی بات یہ کہ ان کے دور میں یہ آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کا کہ مڈل کلاس ختم ہو گئی اور غریب سے غریب تر ہو گئے لوگ. ہماری کوئی پالیسی ایسی نہیں جس سے مڈل کلاس کو فائدہ پہنچے. بالکل صحیح. اور انہی کے دور میں یہ ہوا کہ 10 لاکھ لوگ سے زیادہ چھوڑ کے گئے. ایک آپ کی ہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں آپ لوگ بھی موجود تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں وفاقی وزیر تھے, اور اسی دور میں اکنامک سروے جو 21 اور 22 کا اکنامک سروے تھا اس میں 5.9, اور جب کنسولیڈیٹ ہوئی تو اراؤنڈ 6% جی ڈی پی گروتھ, جو کہ مئی میں شائع کیا گیا تھا 2022 میں. ظاہر ہے اتنے ایب نارمل حالات ہوئے تھے کہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سابق جو ہے آرمی چیف کے ساتھ مل کے یہ پلان کر رہا تھا کہ آپ کو آرمی چیف, میں صدر, اور یہ فلانا جو ہے چیف جسٹس رہے گا. اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا عدالتی نظام, کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا. تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کو بچانے کے لیے سب کرنا پڑا, تو اکانومی نے سفر کرنا تھا. اور یہ ساری چیزیں کر کے گئے کہ اس کے بعد سفر کرنا شروع ہو گئی نا اس گروتھ کے بعد, جو یہ کر کے گئے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے انہوں نے معاہدے سے پھر گئے, پھر ہم ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. آپ ایک دم نہیں سنبھلتے. معیشت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی پیپر پہ سائن کر دی. ٹھیک ہے, آئی ایگری, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے اپنی ہی حکومت پر چارج شیٹ کر دی؟ مطلب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کو اصل فیصلہ سازی کی جگہ. خرم دستگیر کو جو سزا مل رہی ہے نا وہ اس بات کی مل رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں
عزت کی ہار قبول کروں گا، ذلت کی جیت نہیں قبول کروں گا. باقی لوگوں نے ذلت کی جیت قبول کی. خرم دستگیر نے ذلت کی، انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی. انہوں نے کہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جب وہ اکتوبر میں آئے اور وہاں سے مسئلہ ہوا نا، وہاں سے مسئلہ اس کے بعد نومبر میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، وہاں سے مسئلہ 8 فروری کو ہوئے. اور نہیں دیکھیں نا، یہی بات کر رہے ہیں نا ساری چیزیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوا، پھر آگے بات ہوئی ہے. آئی ایم شیور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہو، کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہو، کہا ہوگا کچھ. خیر اینی وے اس بات ہے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ کمزور اسے نہ کرو، یہ عمران خان کی فطرت ہے. اس نے بڑے ملکوں کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا دیکھو ہم آپ کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھیں گے، ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعلقات، ہم بھلے غریب صحیح لیکن ہم جب تعلقات رکھیں گے، جب بات چیت کریں گے، وہ برابری کے بیسس پر ہوگا، ایٹ ایکوالٹی ہوگا، ایٹ پار ہوگا. نمبر 2، جب ہم بات کر رہے تھے 26th امینڈمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے پاس گئے، انہوں نے کر لیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو بات ہوئی تھی، جس بات پہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کو کانفیڈنس میں لیا تھا، وہ بات مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. وہ یہ ہوا تھا کہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس میں ان لوگوں نے بدل دیا. یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے. اب کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے جھوٹ بولا، یا بلاول بھٹو صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا؟ یہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے. تو یہ ان کی کارکردگی، ان کے اوور آل اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ اوور آل دیکھا جائے، اوور آل پرفارمنس دیکھی جائے، اور یہ جو ابھی دانیال صاحب باتیں کر رہے تھے نا، میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، ان کے پاس یہ لوگ ساری باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کوئی چیز دکھانے کی نہیں، کوئی چیز ڈیلیوری کی نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ انفلیشن ریٹ آف انفلیشن ہیز کم ڈاؤن، مطلب پرائسز کم نہیں ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے انفلیشن ریٹ کیا ہے؟ مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی آئی ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی تھی، 100 روپے 50% کے لحاظ سے بڑھ رہا تھا. آج بھی 100 روپے بڑھ رہا ہے، صرف یہ ہے کہ 50 کی بجائے 10% پہ بڑھ رہا ہے. بڑا آج بھی مہنگائی آج بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس سپیڈ سے صرف سپیڈ کم ہوئی ہے. سنتے جائیں صرف سپیڈ کم ہوئی ہے. جو آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہاں سے ایک غلط طرف کھڈے کی طرف جا رہے ہیں. آپ پہلے تیز جا رہے تھے، اب آہستہ جا رہے ہیں، جہاں ابھی بھی آپ کھڈے کی طرف رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، ایک تو سول نافرمانی والی بات جو ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی میرے خیال میں اس کے خلاف ہیں، اور آئی ایم شیور سینیٹر مومن صاحب کا بھی اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوگا، وہ ان سے بھی جانیں گے. لیکن اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں، وہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہو رہی ہے. اور دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں ہوں. میں نے نہیں ایسا کوئی بیہیویئر دیکھا ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کا کہ وہ دب کے بات کر رہے ہوں یا جھک کے بات کر رہے ہوں. وہ نارملی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. ان کا پیٹ پیچھا ہے، میں کہہ سکتی ہوں، یہ بھی وہاں نہیں تھے. تو اور جو گورنمنٹ کا رویہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. ڈیورنگ 26th امینڈمنٹ کی جو یہ ابھی ہماری جو پارلیمنٹ پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی اس میں، کیونکہ اب ایک جو پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ کا، اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یک طرفہ چلائیں. تو اسپیکر صاحب کا بیہیویئر، اسپیکر صاحب کے علاوہ گورنمنٹ کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک بہت اچھے ماحول میں بات کر رہے تھے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ کے دب کے بات کرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں تھا. اور انہوں نے ہر بات کھل کے کی تھی. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مطالبات کے بغیر تو نہیں ہوتے مذاکرات. کچھ مطالبات ہوتے ہیں، کچھ وہ کیا کہتے ہیں ہندی فلموں میں، ہماری مانگیں پوری کرو. تو لیکن دھمکی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. دھمکی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو کہاں سے لگتی ہے کہ یہ دھمکی ہے؟ مطلب سول نافرمانی کی طرف جائیں گے اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو وہ یہ دھمکی ہے؟ مذاکرات نہ ہونے پہ سول نافرمانی نہیں کہہ رہے وہ تو انہوں نے 15 تاریخ دے دی کہ مذاکرات کریں اور
सिविल नाफरमानी. अब सिविल नाफरमानी जो है ना वो मैं तो नहीं उस वक्त भी नहीं हुई थी जी. 2014 में जब इमरान खान साहब ने अभी इस्लामाबाद में एंटर हुए थे और अपारा के पास जो उन्होंने पहला पड़ाव किया था वहां पे उन्होंने खड़े होकर कहा था. तो सिविल नाफरमानी एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझती हूँ कि इनकी सेकंड लीडरशिप को समझाना चाहिए कि ये वो चीज़ है जिस पे अमल नहीं हो सकता, और ना लोग अपने घर की गैस बिजली कुछ कटवाना चाहते हैं, और ना ही वो लोग जो कि अपनी पाकिस्तान की मईशत से परेशान होकर बाहर हैं, अगर वो भी अपने लोगों को पैसे नहीं भेजेंगे तो इन्होंने तो 50 लाख नौकरियां नहीं दी थी. तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा माहौल को लाइटर कर रही हूँ. अभी भी खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि मुतवस्सित देखिए वो तो जाते ही रहता है, हर वक्त एक कोशिश लगी रहती है, क्योंकि आप देखिए जहां रोजगार होगा वहां आप इस बात को देखें कि हर हुक्मरान की ख्वाहिश होती है कि और हर पाकिस्तानी की कि पाकिस्तान बराबरी की सतह पे आए, लेकिन अगर 3 साल 8 महीने में 76% कर्जा ले लेंगे तो ये ख्वाब ही रहेगा ना. तो जो जैसे जैसे हम कर्जा लेते जा रहे हैं आप बराबरी की सतह पे तो लोगों से नहीं वो कर सकते. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, देखिए मैं एक बात बताता हूं, जब आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे ना, जब आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे और ज्यादती करते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि मेरी बस हो जाएगी. ये लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं मुल्क, ये वाकई नहीं रह रहा. और मैं आपको सच बात बताता हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग बाहर जाएं इनको कोई पूछेगा भी नहीं. मैं आज पाकिस्तान छोड़ के बाहर मुल्क में चले जाऊं, मैं जितना पाकिस्तान में कर रहा हूं इसका कम से कम 550 टाइम्स 500% में ज्यादा कमा सकता हूं. लेकिन मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि मुझे उम्मीद है इस मुल्क से, और मुझे उम्मीद इनकी लीडरशिप से नहीं है. इनकी लीडरशिप से इसलिए उम्मीद नहीं है कि 40 साल से इन्होंने तो मुल्क को तबाह किया है. अगर ये मुल्क में अगर ये लोग अच्छे लोग होते, इनकी पॉलिसीज अच्छी होती, तो 1985 में पाकिस्तान जो कि चाइना, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर से बेहतर था, उससे बेहतर होता. सेनेटर मोहम्मद साहब, तो आपका क्या ख्याल है कि सिविल नाफरमानी जो है वो आपकी उम्मीद को तकवीत देगी कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? नहीं, देखिए इसमें नहीं है. देखिए ऐसा होता है, इस तरह होता है. आप एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन देखिए. जब आप किसी के ऊपर जुल्म ढालना शुरू कर देते हैं और इतना जुल्म डालते हैं कि वो कहते हैं कि यार इससे आगे मेरी बस है, ये इतना जुल्म हो गया, अब इसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा. और ये जिसको कह रहे हैं ना उसके हाथ में बंदूक दे दिया, हमने किसी के हाथ में बंदूक नहीं दी. मैं मजाक के अलावा कह रहा हूं, अगर बंदूकें उधर होती ना उस क्राउड के हाथ में तो मसला कुछ और होता. बिल्कुल नहीं थी. लेकिन एक बात याद रखिए, मैं जी देखिए करेक्ट, जब आप लोग इस किस्म की बात करते हैं और किसी को इतना कॉर्नर कर देते हैं, सही, ठीक है, तो फिर वहां पे आप तो यू आर फॉर इट ना, मतलब यू सेइंग दैट लाइक यू नो बाय 15 आई एम नॉट फॉर इट. लेकिन ये याद रखें, इन्होंने जिस तरीके से ये कर रहे हैं, सारे झूठे केसेस 6000 बंदों के ऊपर आप कर रहे हो, और आप सारे झूठे याद रखें. सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस और सेनेटर अफनान दोनों ने एक्सेप्ट किया वहां गोलियां चली हैं. चलें बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, अब यकीनन अब आप ये सिविल मैं क्योंकि आपने इतना टाइम दे दिया, मैं खाली सर प्लीज बचपन में जब छोटे होते थे ना हम, कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना उसको ग्राउंड की रियलिटीज का पता होता है. तो बचपन में लोग जो किसी को बुरा कहता था, कहते नहीं अगर मुझे तुमने कहा ना तुम खुद भी वो हो गए. ये बात करते हैं कि हमने 40 साल इनकी जमात से, बताएं ये 60 साल की बाबे बैठे हैं सारे, मुझे बताएं इनकी नौजवान रिप्रेजेंटेशन किधर है? इनको बैठ के अल्लाह करके घर पे बैठना चाहिए सारों को. और आप पाकिस्तान को लेके आए उन लोगों के साथ जो मफामत की बात करते हैं, आगे जाने की बात करते हैं, जनरेशन दूसरी जनरेशन के पास ऑन होती हैं. आप मुझे बताएं कि इनकी जमात में कौन सा ऐसा लोटा नहीं है दस्तयाब जो किसी जमात में 30 साल से नहीं है. वो आप जहांगीर तरीन साहब से चले, आप हमारी उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन आप वहां से शुरू करें जब हमने शुरुआत की इस बात की, और आप इनके उठाएं अभी इनके जितने बंदे हैं जो इनके लोग हैं, जो आप मैं अपने, क्योंकि मैं इतने जानने वाले, मैं सीनियर लोगों की इनकी जमात के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता कि वो बेशक अभी जेल में भी बैठे हो कि कौन कौन सी जमात नहीं छोड़ी. क्या बात करते हैं? 11 साल में इन्होंने क्या केपीके को प्रोजेक्ट दिया है? एक मेट्रो बनाई जिसके उल्टे दरवाजे लगाए.
آپ بات کرتے ہیں تقریریں ان کی آپ سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ درد ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ کھانسی بھی مارتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ ہو کیا ہو گئے, ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم سب باہر نوکریاں کریں تو ہم بہت زیادہ کما سکتے ہیں. کوئی اپنی لا فرم چھوڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی باہر اپنی پریکٹس چھوڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی اپنا ہاسپٹل چھوڑ کے آیا ہوا ہے, اور سب اپنے ملکوں میں جا کے جاتے ہیں. آپ لوگوں میں فرق یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے احسان جتاتے رہتے ہیں. آپ ان کی کہنے پہ کام کرتے ہیں جن کے کہنے پہ آپ پاکستان کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ سے 9 مئی میں نے کروایا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی شہداؤں کے مجسمے جلائیں, میں نے کہا تھا افواج کی آپ بلڈنگوں کو آگ لگائیں, میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کریں اور امریکہ میں کھڑے ہو کے آپ ان کے IMF کی بلڈنگ کے بعد پاکستانیوں کے مجسمے جلائیں. یہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور بار بار کرتے رہے ہیں. مفاہمت لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی نیکسٹ جنریشن ہیں. آپ لوگوں کو کہیں کہ بچوں کو, ینگ لوگوں کو لے کے آپ ان کو سنبھالیں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ غلط بات ہے. لیکن غلط کا بات یہ نہیں کہ تم گالی دو بڑے کو, یہ نہیں کہ تم کسی بڑے کا گہرمان پکڑو, کسی کو برا بھلا کہو, کہ آپ ڈائیلاگ آپ چیزوں کو مفاہمت سے لے کے چلاتے ہیں, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بی بی کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں پاکستان کو توڑ دو, سندھ کو الگ کر دو, ہم اپنا الگ صوبہ بنائیں گے. آپ نے کہا کہ پاکستان اکٹھا چلاؤ, پاکستان کو مفاہمت سے لے کے جاؤ, اور چیزیں پولیٹیکل لوگ وہی ہوتے ہیں. پولیٹیکل لوگوں میں اور ملیشیا میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. ہر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ہر کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ آ کے کل ڈنڈے اٹھا کے لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگانے شروع ہو جائیں یا لوگوں کے بچوں کو شہید کروائیں. لیکن کیا what are we gaining out of it? Where are we taking the country? آپ نے پاکستان کے خلاف جو جھوٹی پروپیگنڈا کی کہ میسیکر, آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ آپ پہلی لاٹھی چلی تو آپ کیوں بھاگے. جب آپ لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کفن باندھ کے کھڑے ہو اور خود آپ سپیڈ لگا کے بھاگتے ہو واپس کہ ٹائر پھٹ گئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کن جنگلات کے تھرو گزر گئے اور ہم نے بیریکیڈ اٹھا دیا, اس کے اوپر تو پورے بچوں کے لیے کارٹون بن سکتے ہیں. سر ملک اور قومیں ایسے آگے نہیں بڑھتی, نہ بن سکتی ہیں. آپ کا ملک جو ہے مفاہمت کے ساتھ آگے چلے گا. آپ تمام لوگوں کو بٹھائیں, ڈائیلاگ کریں. بڑے لوگ آپ سینئر لوگ ہیں, آپ ینگ لوگوں کو, آپ سینئر لوگوں کو مفاہمت کی طرف لے کے جائیں. میں نے جب کہا کہ میں آپ کو آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ یو ان پرسن, آئی ایم کرٹیسائزنگ دا پالیسی. بالکل. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, ان پہ بات انہوں نے اچھی کی ہے کہ مل بیٹھ کر بات ملک کو آگے لے دیکھیں اس سے یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, بس کنکلوڈ کریں گے پھر میں اس ملک کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے نا, جس ٹون میں انہوں نے بات شروع کی تھی, دیٹ از ناٹ ہاؤ یو شوڈ اسٹارٹ. اور اگر کوئی گورنمنٹ والے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, تو ود پاور کمز گریٹر رسپانسبلٹی, لیکن اس میں تھوڑا سا ظرف بھی ہونا چاہیے. ان میں یہ ساری چیزیں, اگر میری ڈیمانڈز ناجائز ہیں تو آپ مجھے آ کے کہو کہ یار تمہاری ناجائز ہے, کوئی پولیٹیکل پرزنرز پاکستان میں ہے ہی نہیں, آپ کہو کہ نہیں ہے. اگر جینوئنلی پولیٹیکل پرزنرز ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, تو پھر ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے بات کریں گے تو بات بنے گی نہیں. اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے, اس کا فرسٹ پرنسپل ہے ٹروتھ. جب تک سچ نہیں بولا جائے گا, اور سچ میں یہ یاد رکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے غلطی نہیں کی, میں یہ نہیں کہتا ہوں PMLN نے غلطی نہیں کی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کسی اور نے غلطی نہیں کی, ہر ایک نے غلطیاں کی ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, آپ پہلے ٹروتھ کریں. اور میں اس بات پہ خواجہ آصف صاحب, میں بہت کم ان کی باتوں سے وہ اتفاق کرتا ہوں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ان کے کہ اگر یہ کریں گے تو جتنے بھی سٹیکس ہولڈرز ہیں اس میں یہ یاد رکھیں, جتنے بھی سٹیکس ہولڈرز ہیں اس میں پولیٹیکل سٹیکس ہولڈر بھی ہیں, نان پولیٹیکل سٹیکس ہولڈر بھی ہیں, یہ سارے مل کے آئیں, بات کریں, ڈسکس کریں. اور اس میں اگر آپ نے اصل چیز کرنی ہے تو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی طرف جانا ہے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی کے کسی حق میں یا اس کے خلاف چلی جاتی ہے, وہ چیز نہ ہو. صحیح. Daniel, 10 seconds, 20 seconds if you want to say something. جی میں خالی یہ چیز کہوں گا, دیکھیں میں نے دوبارہ ایک چیز کہوں گا کہ آپ کے ملک وہی پاکستان اگر گرد و نواح پہ دیکھیں تو آج تمام ملک کولیپس کر رہے ہیں. اگر ہمیں ایک چیز جو بچاتی ہے وہ ہماری افواج ہے, ہماری حب الوطنی ہے, ہمارا کلمہ ہے جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے. جب آپ ڈیوائیڈ کرنے کی بات کریں گے تو نہ یہ قوم رہے گی, پاکستان کے خلاف ہم, پاکستان کے بغیر ہم سیاست نہیں کر سکتے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور ہماری ایگزسٹنس ہے تو ہم اکٹھے لے کے چلنے کی بات کریں, وہ پارا چنار ہو, وہ بلوچستان ہو, یا وہ ہمارے کشمیر کے پہاڑ ہو, ہم سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.